अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया में से एक हैं। आज इसका हम पार्ट 2 देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से अल्लाह ताला ने वादा किया था कि वो आपकी बेटे को वापस आपके पास पहुंचा देंगे। उम्मे मूसा से जो अल्लाह ने वादा किया था, अल्लाह ने वो वादा पूरा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस उनके पास पहुंच गए। और फिर उसके बाद शाही खजाने से जो दूध पिलाने का मुआवजा था वो भी आपकी वालदा को मिला। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़ायद इनाम था आपके लिए। बचपन में आपको खालिस दीनदाराना माहौल मैसर आ गया, लिहाजा आप सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तालीमात से वाकिफ़ हो गए। आपके वालिदैन का घराना एक शरीफ और दीनदार घराना था और बच्चा जो आदात और खसाइल इस उम्र में सीखता है वही तमाम ज़िंदगी उसमें नुमायाँ रहती है, उसका असर हमें नज़र आता रहता है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम वापस फ़िरौन के महल में पहुंच गए और वहाँ आपने जदीद दुनियावी उलूम हासिल किए, हुकूमत के तरीके आपने सीखे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा ज़हानत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह कसस में आयत नंबर 14, वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंचे और तवाना हो गए तो हमने उन्हें कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। यहाँ हुक्म से मुराद कुव्वत फैसला यानी सही वक्त पर सही फैसला करना मुराद है, और साथ में यहाँ मुराद है हिकमत और दानाई, फ़हम व फरासत जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया। और इल्म से मुराद यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों उलूम शामिल किए जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वकज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम नेक लोगों को जज़ा दिया करते हैं। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही से मुहसिनीन में से थे, अभी नबी नहीं बने थे। और पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मुहसिनीन सालिहीन में से होते हैं, और नबूवत से पहले हों या नबूवत से बाद में, उनमें ये वस्फ वाज़े तौर के ऊपर नज़र आता है। अशुद्धहु यानी आप एक ऐसी उम्र को पहुँचे जो ज़हनी और जिस्मानी बलोगत की उम्र थी। पूरी तरह से आपको क़ुव्वत और ताकत हासिल हो गई। आपकी ज़हानत और इल्म जो था वो आपका अल्लाह ताला ने आपको अता किया। अब यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा दौर शुरू होता है कि अब वो फ़िरौन के महल में पहुँच गए हैं। और यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि शाही महलात शहर में हों या बाहर, आम तौर पर वो आम लोगों की रेंज से दूरी होते हैं। आमतौर पर आबादी से बाहर खुली फ़िज़ा में ऐसे लोग, बड़े लोग जो हैं अपने घर, अपने महल, अपनी कोठियाँ बनाते हैं। तो इसी तरह से फ़िरौन का महल भी दूर था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन निकले और वो ऐसा वक्त था कि जब सब लोग सो रहे थे और रास्ते और सड़कें सुनसान और बेआबाद मालूम होती थी। ऐसा वक्त अमूमन सुबह का वक्त होता है, सूरज तुलू होने से बहुत पहले, या गर्मियों में दोपहर के बाद जब अक्सर लोग आराम कर रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इनमें एक तो किप्ती था और दूसरा, किप्ती यानी फ़िरौन के हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखता था, और दूसरा बनी इसराइल का कोई बाशिंदा था। अब चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे बचपन से ही कि किस तरह से बनी इसराइल के साथ जो है नारवा सलूक रवा रखा जाता है। अब जब उन्होंने दो लोगों को लड़ते हुए देखा तो आपने जो है उसकी मदद करने को आप आगे बढ़े, क्योंकि जो बनी इसराइल का शख्स था उसने आपको मदद के लिए पुकारा था। अब आप आगे बढ़े और आपने देखा कि जो दूसरा किप्ती शख्स था वो शाही बावर्ची खाने का नौकर था, और वो बिला मुआवजा ईंधन का गट्ठा चाहता था कि वो बनी इसराइली उसके किचन तक छोड़ कर आए। अब जब आपने ये देखा कि ज्यादती कर रहा है किप्ती बनी इसराइली के ऊपर, तो आपके रगे हमीयत जोश में आ गई और आपने उसे एक कौंसा रसीद कर दिया। हाँ, माशाल्लाह बड़े ताकतवर जवान थे,
گھونسے کا لگنا تھا کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص گھونسا لگنے سے مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے فوراً یہ بات کہی کہ اس نے تو ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کا جو ہے منصوبہ بنایا، یہ تو شیطان کا کام معلوم ہوتا ہے، اور اس نے یہ میرے سے یہ کام کروایا تاکہ میں ایک بنی اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کو مار ڈالنے کا الزام موسیٰ پر لگ جائے، اور نہ صرف موسیٰ بلکہ تمام بنی اسرائیلیوں کے خلاف مصر میں ایک طوفان عظیم اٹھ کھڑا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس قتل کے انجام سے فوراً ہی جو ہے وہ خیال آپ کو یہی آیا کہ یہ شیطان نے جو مجھ سے کام کرایا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ فتنہ کھڑا کر دے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مقتول شخص کوئی بوڑھا آدمی تھا، کمزور سا انسان ہوگا، یا پہلے مرنے کے قریب ہوگا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتور انسان کے ایک ہی مکے سے اس کی موت واقع ہوگی، ورنہ عام طور پر عام حالات میں کسی بھی طاقتور کے مکے سے کم از کم موت واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور قبطی تو اس شے پر لڑ رہا تھا کہ وہ حکمران قوم کا فرد تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ بہرحال قتل کا جرم تو ثابت ہو گیا ان سے، اگرچہ نادانستہ طور پر ہوا تھا۔ اور ایسے قتل کو قتل خطا کہا جاتا ہے جو غیر ارادی طور پر سرزد ہو، اور ایسی چیز کے ذریعے موت واقع ہو جائے کہ جس سے عموماً کسی کو مارنے سے یا لگنے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ قتل خطا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خطا کی تھی، اور خطا ان سے دانستاً شیطان نے کروائی تھی، اور شیطان دانستہ خطا کرواتا ہے، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، اور بشری تقاضوں پر بھول چوک کمی کوتاہی ہوئی۔ اور تیسری بات یہ کہ کلیم اللہ اور دوسرے نبیوں سے کمی کوتاہی ہوئی، تو ان کا رویہ کیسا تھا؟ ندامت تھی ان کے رویے میں، استغفار کیا انہوں نے بہت زیادہ، اور توبہ ان کا معمول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، کہ بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فغفر لہ، پس اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں گے خطا ہوئی ان سے، غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس ظلم کی جو ہے وہ معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ اب اس قتل کا اللہ کے سوا، اس بنی اسرائیلی کے سوا تو کوئی گواہ نہیں تھا، بس یہ دو لوگ ہی تھے جو جانتے تھے، ایک اللہ اور دوسرا وہ بنی اسرائیلی۔ تو آپ علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ فغفر لی، تو غفرہ جو ہے اس میں ایسا معاف کرنا آتا ہے کہ جیسے معاف کر دینا، ڈھانپ دینا، اس غلطی کو چھپا دینا، پردہ پوشی کرنا بھی اس کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میری اس جرم پر یا میری خطا پر پردہ ڈال دے، تاکہ اس کو کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور فی الواقع اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ پوشی کی، پردہ ڈال دیا، کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی یہ قتل کس سے ہوا ہے۔ لیکن اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور بڑا ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس ٹو میں تھے کہ کیا کل کے واقعے کی کسی کو خبر تو نہیں ہوئی، اور آپ اس خطرے کے تحت پوری طرح چوکنے ہو کر شہر کی طرف آئے تھے کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی ہے تو پھر اس کا میں سدباب کیا کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں۔ اب جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی جس کو آپ نے ایک دن پہلے، جس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے قبطی کا خون کر دیا تھا، وہی بنی اسرائیلی آج پھر ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ آج اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اب آپ کو تو کل کے واقعے پر ہی بہت زیادہ رنج تھا، تو آپ نے فوراً اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم تو مجھے کوئی بہکے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہو، جو ہر روز کسی نہ کسی سے الجھتے رہتے ہو۔ اب آپ اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس قبطی کو پکڑ کر الگ کر دیں اور اس کو نجات دلا دیں اس سے، بنی اسرائیلی کو۔ لیکن وہ بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ چونکہ مجھے ملامت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ مجھ پر ہی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو فوراً وہ جو ہے وہ بک اٹھا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم مجھے اسی طرح موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کی صورت میں کسی نہ کسی کو مار ڈالنا ہی جانتے ہو۔ اب اس کا یہ بات سن کر کہ آپ جو ہے وہ صلح یا سمجھوتا نہیں کرانا چاہتے بلکہ مرنا چاہتے ہیں،
اب جب کپتی نے اس کے منہ سے یہ بات سنی تو اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر وہ فرعون کے اہلکاروں کو یہ اطلاع دینے پہنچ گیا کہ کل جو کپتی کا قتل ہوا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہے۔ تو گویا جس راز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا اسے اس احمق بنی اسرائیلی نے فاش کر دیا، جس کی حمایت میں آپ نے اس کپتی کو مارا تھا۔ جب فرعون کے اہلکاروں کو معلوم ہوا کہ قاتل کون ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ تو فرعون کے درباریوں کو اب اس امر میں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ موسیٰ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، لہذا انہوں نے مشورہ کیا اور یہی طے پایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ طے پا گیا تو درباریوں میں سے ایک آدمی سیدنا موسیٰ کا دل سے خیر ہوا تھا، وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور راستہ بدل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اور میں صرف اس خیال سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں کہ تمہیں بوقت صحیح صورتحال سے مطلع کر سکوں، لہذا دیر نہ کرو، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے وہاں سے فوراً نکلنے کا فیصلہ کیا، اور آپ اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے بچاتے ہوئے آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن نکلنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ انبیاء کا پہلا اختیار اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے اور درست راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ تو اب چونکہ وہ مصر سے کبھی باہر نکلے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کو تو کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کو کہاں جانا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک راستے پر وہ چل پڑے چھپتے چھپاتے ہوئے وہاں سے۔ آپ نے ساری زندگی بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح گزاری تھی، اور یہ سفر جو آپ کا تھا یہ انتہائی مشکل تھا، خوف و ہراس کے ساتھ بھرا ہوا تھا، خطرہ تھا آپ کو ہر طرف سے، آپ بہت احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ مجھے ان ظالموں سے یعنی فرعون اور فرعونیت سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو ایک راستے پر ڈال دیا۔ آپ جنگل بیابانوں سے نکل کر مدین کے راستے پر پہنچ گئے۔ جب ایک راستے پر پہنچ گئے تو پھر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے رائے راست پر لے کر چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ امید پوری بھی کی، اور آخرت کی سیدھی راہ نہ صرف بتائی بلکہ اوروں کو بھی سیدھی راہ بتانے والا بنایا۔ آپ مدین کے کنویں کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے کنویں میں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ تو آپ ان خواتین کے پاس آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے اس وقت تک جب تک کہ چرواہی پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور پھر انہوں نے وجہ بتا دی کہ ان کا باپ کیونکہ بہت بوڑھا ہے اور وہ پانی نہیں نکال سکتا، تو اس وجہ سے ہم آتی ہیں یہاں پر، اور جو بچا کچا پانی ہوتا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا ڈول میں پانی نکال کر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا کر ان کو سیراب کر دی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب جب آپ علیہ السلام نے ان سے یہ ساری بات سنی تو آپ اٹھے اور آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو ان کے اس طرح سے ان بچیوں کو پوچھنے سے اور ان کی بکریوں کو پانی پلانے سے ان بچیوں کو یہ سمجھ لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی نیک طبیعت کے ہیں اور بڑے حلیم مزاج ہیں، اور بکریوں کو پانی پلا کر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ لیکن انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو دیکھا انہوں نے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، جس سے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر کوئی مسافر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنویں کے منہ کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا، جس چٹان کو 10 آدمی مل کر سرکاتے تھے، آپ علیہ السلام اس پتھر کو ہٹا دیا آپ نے، اور ایک ہی ڈول نکالا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں پیٹ بھر کر انہوں نے پانی پی لیا، اور آپ تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ چونکہ مدین سے آپ پیدل بھاگے دوڑے چلے آ رہے تھے، آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا، درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھاتے رہے تھے، پیٹ سے لگ گیا تھا،
اب آدھی کھجور کو بھی آپ اس وقت ترسے ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت کی ساری مخلوق میں سب سے برگزیدہ اللہ کے نزدیک آپ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آپ نے کیا دعا کی؟ آپ نے کہا رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے پروردگار جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری ضروریات کو پورا کر دیا۔ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، آپ کو گھر دے دیا، آپ کو نوکری دے دی، آپ کی شادی ہو گئی، اور آپ کے سارے مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ کہ جب وہ بچیاں اب اپنی بکریوں کو پانی پلوا کر گھر واپس گئیں اور ان کے والد نے دیکھا کہ آج یہ جلدی واپس آ گئی ہیں، تو ان کے والد نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہوا ہے، آج کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ ان بچیوں نے سارا واقعہ جو ہے وہ اپنے باپ کو کہہ سنایا، اور جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس وقت جاؤ اور حضرت موسیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب ان میں سے ایک لڑکی جس نے یہ سارا واقعہ سنایا تھا وہ بڑی شرماتی لے جاتی ہوئی، شرم و حیا کے ساتھ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے وہ چلی گئی، اور وہ گئی اور جا کر اس نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی ان کے ساتھ فالتو بات نہیں کہ بس ان کو سیدھی سیدھی ان کے ساتھ بات کی کہ آپ کو میرے ابا بلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی وہ مزدوری آپ کو دے دیں۔ مطلب انہوں نے کوئی فالتو بات نہیں کی، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی، ان کو بلانے کا مقصد بھی اس نے ساتھ ہی ان کو بتا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے تھے، تن تنہا مسافر تھے، بے خرچ تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور جو ہے وہ فوراً ہی آپ اٹھ کر ان کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مگر میں آگے آگے چلوں گا تو میرے پیچھے پیچھے چلنا، البتہ مجھے راستے کی رہنمائی کرتے جانا۔ اور رہنمائی کس طرح کرے گی؟ کیونکہ اس کو تو تھا کہ ان کو راستہ معلوم نہیں ہے، تو وہ آگے چل رہی تھی، آپ نے کہا نہیں پیچھے چلو۔ اور راستے کی رہنمائی کیسے کرنا؟ کہ جس راستے پر مڑنا ہوگا اس طرف کوئی کنکر کوئی پتھر پھینک دینا، مجھے سمجھ لگ جائے گی کہ اس طرف کو مڑنا ہے۔ اور اس طرح سے آپ اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے باپ کو اپنی زندگی کے مختصر حالات بتائے، قتل کا اور وہاں سے فرار ہونے کا پورا واقعہ بتایا۔ تو لڑکیوں کے باپ کے متعلق اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی بزرگ تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال آپ جو بھی تھے، بزرگ تھے، نیک تھے اور دیندار تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے عقائد میں اور خیالات میں اور کردار میں پوری طرح ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر انہوں نے تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ظالم قوم کی حدود سے باہر آ چکے ہیں اور اب آپ میرے ہاں قیام کریں گے۔ چونکہ مدین اس وقت مصر کے دائرۂ حکومت میں سے باہر کا علاقہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ یہاں پر محفوظ ہیں اور آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ محتاجی دور کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وقتی طور پر تو آپ کے قیام اور طعام کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن سیدنا شعیب علیہ السلام کا چونکہ کوئی لڑکا نہیں تھا، ان کی بس 2 لڑکیاں تھیں اور ان بچیوں کو ہی اندر اور باہر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اب شعیب علیہ السلام پہلے سے چاہتے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی شریف آدمی انہیں مل جائے جس سے وہ ملازم رکھ لیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چند روزہ قیام میں ہی گھر کے سب افراد نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ رائے قائم کر کے اس پر اتفاق کر لیا کہ یہ پردیسی نوجوان ہمارے ہاں اگر رہنا قبول کر لے تو بہت مناسب رہے گا۔ چنانچہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر آپ کوئی آدمی ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو شاید اس سے بہتر آپ کو کوئی آدمی نہ مل سکے، کیونکہ یہ شخص نوجوان ہے اور طاقتور ہے، ہلکے اور بھاری سب کام کر سکتا ہے، دوسرا یہ امین بھی ہے۔ اب یہ باتیں اس لڑکی نے اپنے مشاہدے کی بنا پر کہی تھیں، جب اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے انہوں نے وہ پتھر کو سرکایا اور کنویں میں سے پانی کا ڈول اکیلے نے کھینچ کے باہر نکالا، جسے 2 لوگ مل کر مشکل سے نکالتے تھے، اور پھر جب انہیں بلانے کے لیے گئیں تو کس طرح سے انہوں نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اس لڑکی کو کہا کہ وہ ان کے پیچھے چلے۔ تو اس سے اس بچی کو اندازہ ہوا کہ آپ ایک نہایت امین، دیانتدار، امانت دار، شریف آدمی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اصول یہ مل رہا ہے
کہ بیٹی باپ کو مشورہ دے سکتی ہے، اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے پوائنٹس یہاں سے کہ اہم معاملات میں بھی عورتوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اگر ان کا مشورہ اچھا ہو تو اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لڑکی نے جو یہ سب کچھ جج کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ کو ملازم رکھا جا سکتا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لڑکی بھی قابل اور ذہین تھی۔ اور پھر ہمیں ملازمت کی شرائط کے لیے بھی یہاں سے پوائنٹس ملتے ہیں کہ ملازمت کے لیے جب کسی کو رکھنا ہو تو دو باتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جس کام کے لیے کوئی شخص ملازم رکھا جا رہا ہے وہ اس کام کے کرنے کے اہل ہے بھی یا نہیں، بلکہ آسان الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ اسے اس کام کا کوئی کچھ علم یا کوئی تجربہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی محنت والا کام ہے تو اس کی جسمانی حالت اور قوت اتنی ہے کہ وہ اس کام کو بجا لا سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ دیانتدار بھی ہو اور امین بھی ہو۔ تو یہ دیانت اور امانت دین سے بیزار خدا فرموش آدمیوں میں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک دیندار خدا ترس آدمی تھے، اور یہ دونوں صفات آپ کے اندر موجود تھیں۔ اب آپ نے جب اپنی بچیوں کے ساتھ مشورہ کیا تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس ملازم رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انہیں ملازم رکھ لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں، ایک حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور دو ان کی بچیاں تھیں۔ تو ایسے کسی نوجوان کو ملازم کیسے رکھا جا سکتا ہے جبکہ گھر میں نوجوان لڑکیاں موجود ہوں؟ تو حضرت موسیٰ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں؟ آپ نکاح کے بعد میرے پاس رہ کر میرے گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیں، اور نکاح کے بعد کم از کم 8 سال تو ضرور آپ میرے پاس رہیں، اور اگر یہ مدت 8 سے بڑھا کر 10 سال کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ میری طرف سے زائد مدت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کی کوشش کروں گا، اور کوئی سخت خدمت تم سے نہیں لوں گا، اور نہ تم کسی طرح کی سختی مجھ میں دیکھو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا، اور آپ نے کہا کہ جو مدت آپ نے میرے ساتھ طے کی ہے 8 سال، میں یہ پوری کروں گا، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ کے اوپر آپ مجھ پر اصرار نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہنے کا، کھانے پینے کا، گھر بار کا سارا کے سارا بندوبست ہو گیا۔ اور پھر یہ حضرت موسیٰ نے جو ہے کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کی تھی، اور آپ 10 سال وہاں ان کے ساتھ رہے تھے۔ مدت پوری کرنے کے بعد اب آپ کا دل چاہا کہ آپ واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں، اپنے گھر والوں کے بیچ میں چلے جائیں، تو آپ نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی، اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو آپ ساتھ لے کر وہاں سے، ان کی اجازت لے کر وہاں سے آپ نکل پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔